सहमी सहमी डरी डरी बातें करते हैं। हम क्यों नजरियाती तौर पर अपने अकायद का मजबूती के साथ इजहार नहीं करते? जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी गए, इजहार किया, उन्होंने मारा और बड़ा मारा। जख्मों का भी एक जायका होता है, नहीं पता आपको? जख्मों की भी एक लज्जत होती है। जख्म कभी ठीक होने पे आए तो उसे दबा के देखना, वो भी एक जायका देता है। एक लज्जत जख्मों की भी है। जख्म पे जख्म खा के जी, फिर खूने जिगर के घूंट पी, फिर आह न कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। ओ भाई जरा इसे सह, ये भी एक जायका है, ये ईमान का रास्ता है। इसमें ये जख्म आते रहते हैं, इनको सहना पड़ता है। उन्होंने मारा जनाब अबू ज़र को। नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा जनाब अब्बास आए, कहा नादानो तुम उस रास्ते से तिजारत करने जाते हो जहां इनका कबीला है, अगर इनको तकलीफ दोगे तो इनका कबीला तुम्हें गुजरने देगा? कुफार ने छोड़ दिया। मैंने कहा जख्मों का भी मजा है। अगले दिन फिर जनाब अबू ज़र तशरीफ लाए और वहां वो टोलियां बनाए हरम में खड़े थे, तो फिर उन्होंने अपने ईमान का इजहार किया। उन्होंने फिर पकड़ के मारा। फिर जनाब अब्बास आए। ये क्या उनको हिकमत नजर नहीं आ रही थी? उनको समझ नहीं आ रही थी कि यहां इजहार नहीं करना चाहिए? याद रखें, जब तक आप नजरियाती तौर पर पुख्ता नहीं हो जाते, आपको इनशराह सदर हासिल नहीं हो जाता। मैंने कॉलेज में वो वक्त भी देखा कि जब मैं जाता था और टोपी पहने हुए होते थे तो कुछ हमारे क्लास फेलो, मौलवी इधर आ। वो एक दौर ऐसा था जब वो बम धमाके बहुत होते थे, तो वो फिर वो छेड़ते थे कि मौलवी ये काम करते हैं, तो कुछ क्लास फेलो सताया करते थे क्योंकि हम टोपी में और दाढ़ी में, और वो कॉलेज के लड़के कुछ थोड़ा परेशान करते बाज़ों का। तो चले दोस्त थे, हम भी उनसे मोहब्बत करते, बर्दाश्त करते। ये होता है स्कूल कॉलेज में, इदारे में। तो वो जो कभी मौलवी कह के माज़अल्लाह तंज करते थे, फिर वो वक्त भी आया। उन्होंने फोन करके कहा कि कहीं मिलोगे, तुम्हारे साथ एक तस्वीर बनानी थी। तो मैंने कहा देख लो, मौलवी के साथ बनानी पड़ेगी, ये तुम देख लो। आप ना मलामत से नहीं डरे, आप वक्ती तौर पर की हुई किसी की तनकीद से न डरे। इंशराह सद्र हो, आपको ये कुव्वत हासिल हो, आपके अंदर ये जायका हो, ईमान के जायके को महसूस करें, अकायद की पुख्तगी अपनी तबीयत में लाएं। ये क्या बात हुई, मैंने कल फलां की बात सुन ली थी और वो ये भी कह रहा था और फलां वो भी कह रहा था। खुदा के बंदे कहीं रोक तो सही, कहीं ठहर तो सही। ये क्या बात हुई, जिधर की हवा हुई तुम उधर के हो गए? हवा एक तरफ की नहीं चलती, ये सिमतें बदल बदल के चलती। तो आप हवा का रुख ना देखें, हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। तो मेरे अजीज, पुख्ता हो जाए, अकायद के मामले में पुख्ता हो। हमारे यहाँ रोज बहसें होती हैं और कभी कभी ऐसे महसूस होता है कि शायद हमने ये समझ लिया दीन सिर्फ बहस के लिए दुनिया में आया। चीजें तय हैं, अकायद तय है। हजरत मुजद्दस अल्फसानी को पढ़ के देखें, अकायद तय है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को पढ़े, अकायद तय है। आप उन पर पुख्ता रहें, किसी नई तहकीक के नाम पर किसी तखरीब की कोई जरूरत नहीं। आप मजबूत रहें, नजरियाती तौर पर पुख्ता रहें। और ये इतने मजबूत लोग हैं कि इनकी असनाद बड़ी मजबूत है। ये तसलसल से नजरियात आ रहा, ये 14 सदियों से उम्मत का तसलसल है। लिहाजा पुख्ता हो जाएं, ईमान पर पुख्ता। और फिर ये जो हमारे यहां ज़ोफ़ एतकादी आई है ना, क्योंकि हजरत तशरीफ फरमा है, खानका से वाबस्ता है, मसाइल होते हैं, बदनजरी भी होती है, जादू के असरात भी बाज़-औक़ात बाज़ लोगों को हो जाते हैं, पर इतने नहीं होते जितने हम लोगों ने समझ लिए। यानी हर बाबा साहब ने दुकान खोल ली और ज़ोफ़ एतकादी पैदा कर दी जाती, और वो जो सांप से डरने वाला था वो आहिस्ता आहिस्ता रस्सियों से भी डरने लगता है। ये तावीज़ गंडे के नाम पर आपने नफसियाती नहीं होना। ये बाइसे बरकत हैं, बड़ी अच्छी चीज है। आप वज़ाइफ लें, आए, पढ़ें,
یہ بھی میں نے کہا ہمارے بزرگوں کا تسلسل ہے، اس سے بڑی خیر ملتی ہے، لیکن اس نام پر آپ نے کسی جاہل آدمی کے ہتھے نہیں چڑھنا، آپ نے ذوف اعتقادی کا شکار نہیں ہونا، آپ نے مضبوط رہنا ہے۔ یہ دیکھیے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا عبداللہ، ساری دنیا مل کے بھی تمہارا کوئی نقصان کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے، جب تک اللہ کی حکمت کا تقاضا نہ ہو، اور فرمایا سارے مل کے تمہارا کچھ سنوارنا چاہیں سنوار نہیں سکتے جب تک رب کی رحمت کا فیصلہ نہ ہو۔ تو سہمے رہنے کا کیا مطلب؟ مضبوط عقائد، ذہنی طور پر مضبوط، اور پھر بچوں کے سامنے کبھی کمزور بات نہ کریں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کام نہیں چلتا، اللہ جانے کیا معاملہ ہے۔ آپ یہ کمزوریاں آنے والی نسل میں منتقل نہ کریں، آپ ایسی باتیں نہ کریں، بلکہ میں تو دوستوں سے عرض کیا کرتا ہوں، آپ اپنے بچوں کے سامنے ایسی خوبصورت باتیں کریں کہ انہیں نظریاتی پختگی حاصل ہو۔ آپ کو پتا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 نسلیں مسلمان ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ گھر میں بھی حضور کا ذکر کرتے، وہ کاروبار میں بھی حضور کا ذکر کرتے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے محبوب کے لیے روتے۔ ان کے اولاد نے، ان کے پوتوں نے، ان کے نواسوں نے ان کو اس طرح کا دیکھا کہ سب نے چاہا ہم بھی مدینے والے محبوب کے غلام بن جائیں۔ جب آپ کا ذوق تازہ رہے گا، آپ ذہنی طور پر پختہ ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پہلے مجھے پتہ نہیں تھا محبت میں بھی رونا آتا ہے، عاجزی کرتی ہیں، فرماتی پہلے نہیں خبر تھی۔ وہ تو سرکار نے جب میرے والد گرامی سے فرمایا نا ہجرت میں آپ نے میرے ساتھ جانا ہے، تو میرے والد ہر وقت منتظر رہتے تھے کس دن جانا ہے، کس دن جانا ہے۔ فرماتی ہیں پھر وہ رات آئی جب محبوب تشریف لائے اور کریم نے فرمایا ابو بکر چلیں، تو فرماتی ہیں وہ ساتھ چلنے کا جب کہا اور جناب صدیق اکبر کی میں نے آنکھوں میں آنسو دیکھے تو مجھے سمجھ آئی محبت میں بھی رویا جاتا ہے، پیار میں بھی آنسو آتے۔ تو میرے عزیز، نظریاتی پختگی۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کریں۔ انسان کا نا مزاج نیکی والا ہونا چاہیے، اس پر غلبہ ہو کہ اس نے کرنی ہی نیکی ہے۔ مسلمان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ معاذ اللہ دکان پہ بیٹھا ہے تو وہ جھوٹ بھی بولے، سچ بھی بولے، اور جو اس کے من میں آئے کرے، اور پھر وہ کہے کہ اب میں نے وضو کر لیا ہے، سب جھاڑ دیا ہے، اب جا کر کے میں مصلی پہ بیٹھ جاؤں عبادات کریں۔ مسلمان تو ہر وقت مسلمان ہوتا ہے، مومن ہر وقت مومن ہوتا ہے۔ غلبہ ہو طبیعت پر نیکی کا، یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں۔ اسلام کہتا ہے دکان پہ بھی رہو تو عبادت یہ ہے کہ رزق حلال ہونا چاہیے، تمہاری گفتگو میں سچائی ہونی چاہیے، تم کسی کا بھلا کرو گے، کسی کو دھوکہ نہیں دو، طبیعت پر غلبہ ہو نیکی کا، اور اس طرح کا ہو کہ فاستبقوا الخیرات، دوڑ دوڑ کے نیکیاں کی جائیں، نیکی میں سبقت لے جائی جائے، نہیں کوئی خیر کا کام چھوڑا نہ جائے۔ ہمارا مزاج اس طرح کا ہو کہ ہم ہمہ وقت نیکی کر رہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے ملاقات مسکرا کے کر لینا، اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ نہیں کم از کم لہجہ میٹھا کر لیں۔ آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، کاروباری مسائل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جو اہلیہ ہے نا آپ کی، وہ آپ کا لباس ہے، آپ اس کا لباس ہے۔ آپ جتنے مرضی بڑے آدمی بھی ہیں، آپ ہزاروں لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، لیکن وہ آپ کا لباس ہے، آپ اس کا لباس۔ وہ جو بات آپ سے کرے گی کسی اور سے کر سکتی، تو اس کو بھی چند منٹ درکار ہیں آپ کے۔ آپ غصہ کر رہے ہیں، گھر آئے ہیں تو میں تھکا ہوں آیا ہوں، میں فلاں کر کے آیا ہوں، تم نے بات چھیڑ دی، او بھائی ذرا ٹھہر تو صحیح، سن تو صحیح۔ یہ وہ رشتہ ہے جسے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا۔ آپ کی والدہ کو جو بات آپ سے کرنی ہے وہ کسی اور سے کر سکتی نہیں۔ آپ کا والد جس اعتماد سے آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہے کسی اور سے کر سکتا۔ یہ آرام پسندی کا مزاج طبیعت سے نکال دیں،
مومن فعال ہوتا ہے، جدوجہد کرنے والا ہوتا ہے، ہر وقت نیکی کا مزاج رکھتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے یہ خیر بھی کر لوں، یہ خیر بھی کر لوں، یہ خیر بھی کر لوں، اس کی طبیعت پر غلبہ نیکی کا ہوتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آرام ڈھونڈتے ہیں کہ تھوڑا سا کوئی کام ہو جائے، پھر ذرا مجھے موقع ملے اور میں فٹافٹ آرام کروں۔ آرام نہیں تلاش کریں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا ہی مشقت میں رہتا ہوا کیا۔ تو جب اللہ نے پیدا مشقت میں کیا ہے تو پھر جدوجہد کی طبیعت بنائیں، پھر کوشش کریں، پھر آگے بڑھیں، ہمت کریں، نیکی کو دیر نہیں کریں۔ آپ کوشش کریں کہ خیر کا کام جلد سے جلد ہو جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ احد کا دن تھا تو ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے۔ کتنا وقت لگتا ہے کھجور کھانے میں؟ فرماتے ہیں کھجور کھاتے کھاتے انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر اس جنگ میں شریک ہو جاؤں اور پھر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو سرکار نے فرمایا اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ پھر غور کیجئے گا، انسانی نفسیات کے قریب بات ہے۔ فرماتے ہیں وہ کھجور کھا رہے تھے، کچھ کھا چکے تھے، کچھ ان کے ہاتھ میں تھی۔ آخر کتنا وقت لگتا ہے کھجور کھانے میں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس جنگ میں شہید ہو گیا تو کیا ملے گا؟ تو کریم فرمانے لگے جنت ملے گی۔ تو فرماتے ہیں جتنی کھجور انہوں نے کھا لی تھی کھا لی، باقی چھوڑ دی، تلوار اٹھائی اور میدان میں نکلے اور شہید ہو گئے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہم نیکی کرنے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنا چاہتے جتنی کھجور کھانے میں دیر لگتی۔ اب نیکی ہاتھ آ رہی ہے، اب اسے کرنے میں دیر، اب جلدی سے نیکی کی جائے۔ طبیعت اور مزاج پرہیزگاری والا ہو، نہیں ایسا نہیں ہے کہ مجھے موقع ملا تھا تو میں نے یہ خیر کا کام کر لیا۔ ہمہ وقت مومن سراپا خیر ہوتا ہے، اس کی طبیعت سراپا نیکی ہوتی ہے، وہ ہر وقت نیکی کرنا چاہتا ہے، اس کا ہر وقت یہ مزاج ہوتا ہے۔ اسی طرح بخاری میں حدیث موجود ہے، صحابہ فرماتے ہیں انداز ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ حضور گھر تشریف لے گئے، اور پھر جس تیزی کے ساتھ کریم تشریف لے گئے اسی تیزی کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد محبوب واپس بھی تشریف لے آئے۔ تو ہمارے ذہنوں میں سوال تھا کہ کبھی ایسا ہوا نہیں؟ تو حضور فرمانے لگے تم سوچ رہے ہو گئے کہ میں بڑی تیزی سے گھر گیا اور واپس بھی آ گیا۔ یا رسول اللہ بالکل، میں نے کہا کہ سب سے بڑے ماہر محبوب ہیں انسانی نفسیات ہیں، جو ذہنوں پہ سوال اٹھ سکتے ہیں ان کا پہلے سے محبوب جواب ارشاد فرماتے۔ تو کریم فرمانے لگے کہ تم سوچ رہے تھے کہ میں اتنی تیزی سے گیا اور پھر اتنی تیزی سے واپس کیسے آ گیا؟ یا رسول اللہ یہی سوچ رہے تھے۔ تو حضور فرمانے لگے گھر میں کچھ سونا آیا تھا، میں نے سارا بانٹ دیا، ایک ٹکڑا پڑا رہ گیا تھا، نماز مکمل کی ہے تو مجھے خیال آیا تو میں جلدی سے گیا اور وہ بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر کے آیا۔ معنی کیا ہے کہ نیکی کا وقت ہے اور آپ کو یاد آ گیا ہے کہ یہ خیر میرے ذمے ہے، پھر اس کو لیٹ نہیں کرنا، پھر اس پہ لہت اللہ نہیں کرنا، پھر اس نیکی کے کام کو جلدی سے کر گزریں، وقت کا پتہ نہیں ہے، لہذا غلبہ ہو طبیعت پر نیکی۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، مصلحت اور چیز ہے اور حق کو چھپا لینا یہ اور چیز ہے۔ اپنی زندگی میں مزاج بنائیں سچ بولنے کا۔ ہر وقت حکمت نہیں ہوتی، کئی جگہ پہ ہماری بزدلی بھی ہوتی ہے کہ ہم اتنے جرأت مند نہیں ہوتے کہ ہم حق کہہ سکیں۔ حق کی طبیعت بنائیں۔ جتنے اولیاء تھے، صوفیات تھے، اللہ کے بندے تھے، میدانوں میں رہے، یہ آج آسانی آئی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، ورنہ انہوں نے مقابلہ کیا ہے، مشقت کی ہے، جدوجہد کی ہے، ان پر طرح طرح کے الزامات لگے، لوگوں نے ان کے لیے ڈھیر ساری رکاوٹیں کھڑی کی، انہوں نے ان ساری آزمائشوں کو عبور کیا ہے، لیکن حق کے رستے سے ہٹے
نہیں ہے. آپ حق بات کہیں, سچ بات کہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے کو کہا ہے. لیکن وہ بادشاہ کے سامنے جا کے حق بات کہنا تو دور کی بات ہے. ہم تو 4 دوستوں کے بیچ بیٹھ کے سچ نہیں بولتے کہ یہ مجھ سے بگڑ جائیں گے, یہ ناراض ہو جائیں گے. ہماری طبیعت ہوتی ہے کہ کوئی اس طرح کا ماحول بنا کے رکھا جائے کہ سارے مجھ سے راضی رہیں. اور بھائی سب کو راضی رکھنا تو ضروری ہے ہی نہیں. آپ یہ غور فرمائیے کہ آپ حق پہ ہیں, آپ جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے. آپ اس طرح کی سیاست نہ بنائیں کہ سارے لوگ ہی آپ سے خوش رہیں. سب لوگ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو صادق اور امین کہتے تھے. حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی فیصلہ کرایا حجر اسود کے تعلق سے کفار نے آپ سے. وہ سب آپ کی تعریفیں کرتے, آنکھوں پہ بٹھاتے. لیکن جس دن محبوب نے حق بات کہی ہے اسی دن معاذ اللہ انہوں نے جادوگر اور مجنون کہنا شروع کر دیا. تو بھائی وہ جو تعریفیں ہو رہی تھیں, وہ جو ساری باتیں ہو رہی تھیں, وہ تو ہو رہی تھیں, لیکن مقصود اپنا منوانا نہیں, حق منوانا مقصود ہے. اس لیے محبوب پاک علیہ السلام نے وہ بات کہی جو بظاہر ان کے مفادات پر بڑی ٹھیس بن کے لگی, لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس حق کو کہا. تو بھئی آپ کے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بگڑیں گے, وقتی طور پر ناراض ہوں گے, لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا, حق کے اندر طاقت ہوتی ہے. ضمیر حق کو قبول کرتے ہیں. بعض اوقات وقتی طور پر لوگ تکلیف بھی دیتے ہیں, سخت جملے بھی کہتے ہیں, لیکن تنہائیوں میں جا کے سوچتے ہیں کہ ویسے کہہ تو ٹھیک رہا تھا, ویسے بات تو درست تھی. ضمیر قبول کرتا ہے, حق بات کو کہہ دیں. اور پھر چوتھی اور آخری بات یہ کہ اس رستے میں تکلیف آئے گی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اپنی زندگی میں صبر کی تلقین اور نصیحت کو کبھی نہیں چھوڑیں. ہمارے مزاجوں میں وہ صبر نہیں ہے, وہ حوصلہ نہیں ہے. جلد بازی, بے چینی, اضطراب, جلدی فیصلہ کر لینا, جلدی متاثر ہو جانا, پھر جلدی فیصلہ بدل لینا, پھر جلدی رائے دے دینا, پھر اپنے حساب سے لوگوں کی چیزوں کا تعین کرنا. بھئی آپ اتنی جلدی, کسی شخص نے اگر آپ کے ساتھ صحیح طریقے سے ہاتھ نہیں ملایا اور بڑا وہ گرم جوشی سے آپ سے نہیں مل سکا, تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ تکبری کر رہا ہو. بیمار بھی تو ہو سکتا ہے, کسی وجہ سے پریشان بھی تو ہو سکتا ہے, کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی. یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا, کوئی اس کو تکلیف ہو سکتی ہے. آپ نے اتنی جلدی طے کر لیا, تھوڑا صبر کریں, تھوڑا چیزوں کو دیکھیں, ذرا حوصلہ کرنے. مجید میں صبر کے تعلق سے احادیث کو, آثار کو, روایات کو جمع کیا جائے تو 500 کے قریب سرکار کے ارشادات بنتے ہیں جن میں حضور نے کسی نہ کسی زاویے سے صبر کی بات کی. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ساری باتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں جو انسانی جسم میں سر کا مقام ہے وہی دین میں صبر کا مقام ہے. لیکن اگر صبر ہی نہ ہو, حوصلہ ہی نہ ہو, اطمینان ہی نہ ہو. ہم حرمین کے سفر پہ تھے, دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سب کو بار بار حاضری نصیب کرے, اللہ ہماری کمزوریوں غلطیوں سے درگزر کرے. ایک سفر میں تھے تو ہمارا خیال تھا کہ انتظام بڑا ہی اچھا ہے, لیکن کچھ حجاج, کچھ زائرین پھر بھی تھوڑے سے مضطرب تھے, پریشان تھے. تو گفتگو ہو رہی تھی تو ایک بزرگ تھے وہاں, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ڈھیر ساری ان کی حاضریاں تھیں. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی, حالانکہ سادے آدمی تھے, بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے. کہنے لگے اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے بڑی حاضریاں دی ہیں, اور چند سالوں کے بعد دوبارہ آئے, چند سالوں میں ہم نے دیکھا تبدیلیاں ہوتی رہیں, آسانیاں ہوتی رہیں, سفری سہولیات میسرات, بڑا کچھ. لیکن وہ کہتے ہیں جیسے جیسے آسانیاں ہوتی جا رہی ہیں نا, بعض لوگ ویسے ویسے بے چین رہتے جا رہے ہیں. بھئی اب تو آسانیاں بڑھ رہی ہیں, دیکھیے نا لوگ یہاں سے
بحری سفر کے ذریعے جاتے تھے اور وہ دنوں میں سفر ہوتا تھا، ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ لگتا تھا اور مشکل تھی۔ اور اب آپ دیکھیے کہ وہ استری نہیں ٹوٹتی کپڑوں کی، 4.5 گھنٹے میں آپ آرام سے پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی اضطراب ہی نہ ٹوٹے، پریشانی ہی نہ ٹوٹے، اور آپ کو گھر سے سواری نے بٹھایا ہے، آپ کو کسی اونٹ کا سفر نہیں کرنا، اور یہ سارے سفر ہو چکے ہمارے بزرگوں نے کیے، آپ کو کوئی پیدل سفر نہیں کرنا، آپ کو گھوڑے پہ نہیں بیٹھنا، آپ کو کوئی ایسی مشقت، اور اس کے باوجود بھی اگر اضطراب ختم نہ ہو، پریشانی ختم نہ ہو، ذہنی الجھاؤ اور تناؤ ختم نہ ہو، تو مانا کیا ہو؟ آپ کو تو یہ غور کرنا چاہیے تھا کہ دیکھیے آپ آئے کہاں ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوبصورت بات کی تھی، زائر کوے جنا آہستہ چل۔ یہ ذرا یہ تخیل دیکھیے گا، کہنے لگے وہ دیکھ آیا ہے کہاں، تجھے کبھی پتہ چل جائے نا تو کھڑا کہاں پہ ہے۔ زائر کوے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں، آہستہ چل، حاضری میں ہے ملک 70,000 قدسیوں کے درمیان، آہستہ چل، غور کر، چیزوں کو سمجھ، اپنی زندگی میں صبر لائیں، حوصلہ لائیں، بردباری لائیں، آپ کے مزاج میں ایسی وفاداری ہو کہ بہت سارے لوگ تو ڈوبتے نظر آئیں، آپ کے صبر میں غرق ہوتے ہو دشمن، آپ کی طبیعت میں وہ بلا کا حوصلہ ہو، بردبار بنے، حوصلہ مند بنے۔ محرم شریف ختم ہو گیا، سفر کی پہلی شب ہم یہاں حاضر ہیں۔ میدان کربلا کے اندر تلوار کا تلوار سے مقابلہ ہی نہیں ہوا، وہاں تو تلواروں کا صبر سے مقابلہ ہوا، لیکن آپ اندازہ کر لیں تلواریں ہار گئیں اور صبر جیت گیا۔ اور قرآن مجید نے جو بات ارشاد فرمائی بڑی انوکھی ہے، ان اللہ مع الصابرین، باقی ہر نیکی پر اجر ملتا ہے اور صبر کرنے والے کو رب رحمان ملتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، بھائی بے حوصلہ نہ ہو۔ اور آپ ذرا صبر کر کے تو دیکھیں، میں ایک گزارش، ایک بزرگ آئے تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت میں بڑا ہی ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہوں، غصہ بھی کرتا ہوں، بچے بات نہیں سنتے، بیٹیاں نہیں سنتی، بہویں نہیں سنتی، توجہ ہی نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا کہ چھوٹا آدمی ہوں، اب یہ کہ آپ کو میں سمجھاؤں گا تو اچھا تو نہیں لگے گا، پر آپ ایک دن ایسا تو کریں کہ وہ جو گھر جا کے آپ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں وہ نہ کریں، بلکہ سوائے السلام علیکم کے کوئی کلام ہی نہ کریں، اور سیدھا اپنے کمرے میں چپ کر کے جا کے تو دیکھیں، یہ صبر یہ کریں تو صحیح۔ تو اگلی صبح مجھے ملے، کہنے لگے وہ تو انقلاب آ گیا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے السلام علیکم کہہ کے میں سیدھا کمرے میں چلا گیا ہوں، 20 منٹ خاموش ہو کے بیٹھا ہوں، پہلے ایک بچہ آیا کہتا ابا جی طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ پھر دوسرا آیا، اس نے کہا کوئی پریشانی تو نہیں؟ پھر وہ بہو جس پر مجھے سب سے زیادہ شکوہ تھا وہ آئی، اس نے کہا کہ آپ نے کوئی اپنی مرضی کی چیز کھانی ہو تو میں بنا دوں۔ تو وہ کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا یہ وہ والا حوصلہ ہے جس سے انسان کو خدائی مدد ملتی ہے۔ آپ تھوڑا صبر تو کریں، بہت زیادہ شدت کے ساتھ بے چینی کا اظہار کرنا یہ تو کئی دفعہ بے آبرو کر دیتا ہے آدمی۔ آپ اپنے دکھوں کا بہت زیادہ اظہار کرتے ہیں تو لوگ بزدل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ طاقتور رہنے کا طریقہ یہ ہے صبر سے رہیں، حوصلے سے رہیں۔ اور پھر میں آپ کو ایک بات اور بھی عرض کروں، جو آزمائش آتی ہے وہ آ کے رہتی ہے۔ آپ کا جتنے مرضی بڑے بڑے لوگوں سے رابطہ ہو، درجنوں ڈاکٹر آپ کے ارادت مند عقیدت مند ہوں، جو بیماری آئے گی وہ اپنے وقت پہ جائے گی۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے، اس کو مقام تسلیم و رضا پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ اضطراب کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا اور فلاں معاملہ کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا، بھئی اللہ کی شان ہے، جب کریم چاہے گا اپنے فضل سے چیزوں کو بہتر کر دے گا، لیکن اتنا ذہنی الجھاؤ یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کی شان یہ ہوتی ہے، ان میں بہت ٹھہراؤ ہوتا ہے، ان میں بہت حوصلہ ہوتا ہے۔ حضرت بس بات سمیٹ رہا ہوں، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے، حضرت سلطان المشائخ
ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के। तो जब उन्होंने तबलीग व इरशाद का काम शुरू किया ना, लोगों को वाज़ व नसीहत और गुफ्तगू और बैत व इरशाद, तो ये कोई आसान काम नहीं है। जब हज़ारों लोग आपके सामने बैठे होते हैं और आप अकेले सामने बैठे होते हैं, तो उन सब नज़रों के मेयार पर आपको पूरा उतरना होता है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तो अब वो हालात इस तरह के हुए कि जब वो तबलीग व इरशाद का सिलसिला शुरू हुआ, तो चूंकि इस रस्ते में मुश्किलात होती, तो वो तरह तरह की बातें सुनना और सारी चीज़ें जब सामने आई, तो एक दिन हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक ख़त लिखा और हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को अपना सिफारशी बनाया और कहा, हज़रत की खिदमत में मेरा अरीज़ा पेश करें। और ख़त का मजमून ये था कि बंदा नवाज, मैं आपकी लगाई हुई सारी ड्यूटियाँ करने पे को तैयार हूँ, पर ये जो लोगों के बीच रह के तबलीग करना और नसीहत करना और तरबियत करना, ये मुश्किल काम है। मुझे वही खिदमत पे ही रख लें। मैं खानका के मेहमानों की नौकरी करूँगा, वही ठीक है। ये मुश्किल काम है। ये खत लिखा, हज़रत मेहरबानी फरमाएं, मैं वो वाली ड्यूटी करूँगा। तो कहते हैं जिंदगी भर हज़रत सुल्तानुल मशाइख को इतना जलाल में नहीं देखा। खत पढ़ा तो नाराज़ हो गए, जलाल दिखाया। फरमाया, खुसरो से कहो कि तरीका वही है जो रसूल पाक की सीरत ने हमें अता फरमाया। लोगों के बीच रहना है, उनकी तरफ से आने वाली तकलीफों पर सब्र करना और उनको गुफ्तगू से, अपनी बात से, अपने तरीके से उनकी तरबियत करनी। यही तरीका है और यही चलेगा। और उसे कहो कि यही वो रास्ता है जिस रास्ते पे चल के पता चलेगा कि हम सब्र कितना करते हैं, हमारे अंदर हौसला कितना है, हमारे अंदर कितनी तवानाई है, हम किस कदर ज्यादा लोगों की सख्तियां बर्दाश्त कर सकते हैं। तो तुर शुरू होके गाली हजार दे, ये वो नशा ही नहीं जिसे कोई तुरशी उतार दे। और मेरे अजीज, अपनी जिंदगी में हौसला पैदा करें। तो ये चार चीजें कुरान मजीद ने बताई हैं। चारों चीजें अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हमें समझाई हैं। सहाबा और अहले बैत की जिंदगियों से निखर कर ये चार चीजें सामने आती। किसी भी सूफी को, दरवेश को, आलम रब्बानी को आप देखेंगे, इन्हीं के गिर्द उनकी जिंदगी घूमती है। एक तो ईमान की मजबूती, यकीन कामिल, फिर यह कि नेकी का गलबा जिंदगी पर और सबकत ले जाने की कोशिश करना नेकी, और तीसरा ये कि एहकाके हक करना। इस तरह का रवैया नहीं रखना कि सारे ही मुझे सही कहें। आप सच्ची बात कहें, अगर किसी को बुरी लगेगी भी तो इंशाअल्लाह उसका ज़मीर कहेगा कि वो तो वक्ती तौर पे नाराज़ हो गया है, वरना बात नाराज़ होने वाली नहीं थी। और फिर चौथी बात ये कि सब्र, हौसला, बुर्दबारी, तहम्मुल, ठहराव, ये आपको जीनत देगा। ये चीज़ें आपके विकार में इजाफा करेंगी। अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ, जो कह सका हूँ अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बात करते कहीं भूल गया हूँ तो अल्लाह ताला दरगुजर फरमाए। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो अदब होता है ना, ये मुआशरे के अंदर सुकून पैदा करता है, और बेअदबी जो होती है ये मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर बेसुकूनी पैदा करती है। अदब हमेशा मोहब्बतों के फ़रोग़ का सबब बनता है। बेअदबी, बेबाकी, अपनी ज़ुबान का तेज़ी से इस्तेमाल करना, ये नफ़रतों का बायस बनता है। अदब करने वाले लोग जो होते हैं, उनसे मुलाकात करके महसूस होता है कि ये अदब वाले ही नहीं, सिर्फ इनकी किसी ने तरबियत भी की है। और बेअदबी, तौहीन, किसी शख्स के लिए हतकमेज़ लहजा इख्तियार करना, ये बताता है कि शख्स गैर तरबियत याफ्ता है। आप जब अदब करने वाले हो जाते हैं, प्यार करने वाले हो जाते हैं, ताज़ीम करने वाले हो जाते हैं, तो आप ना मुआशरे में सुकून पैदा करते हैं। मैट्रिक करके, पीटीसी करके कोई आदमी स्कूल में टीचर लग गए थे,
ایک شخص نے ان کے پاس تعلیم حاصل کی، پرائمری میں ان کے پاس پڑھا، پھر بعد میں اس نے ماسٹر کی ڈگری لی، پھر اس نے ایم فل کیا، پھر اس نے پی ایچ ڈی کی، پھر ایک بہت اونچی پوسٹ پر وہ آفیسر ہوئے، ایک بہت بڑی گاڑی اللہ نے انہیں دے دی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن وہ اسکول ٹیچر اپنی سائیکل پر، ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن کوئی بڑی تنخواہیں نہیں ہوتی تھی پرانے زمانے میں اساتذہ کی، اب تو پھر بھی کچھ حوصلہ افزا معاملات ہیں۔ تو وہ ٹیچر اپنی سائیکل پر سمجھیے آ رہے ہیں گاؤں سے، اور ان کا وہ شاگرد جو کبھی کسی سن میں ان کے پاس پرائمری میں شاگرد رہا، وہ بھی آ رہا ہے گاؤں واپس، لیکن وہ پجاروں پہ آ رہا ہے۔ وہ ایک بڑی گاڑی پہ 1.5 کروڑ کی گاڑی پہ بیٹھا ہے اور وہ گاؤں آ رہا ہے شہر سے۔ اس نے جب سامنے دیکھا نا میرے استاد صاحب آ رہے ہیں، اس نے گاڑی روک دی، نیچے اترا، استاد جی کو سلام کیا، پھر کہا استاد صاحب یہ بچہ جو ہے نا یہ آپ کا سائیکل لے آئے گا، میں آپ کو اپنی گاڑی پہ نہ لے جاؤں جہاں آپ نے جانا ہے، پھر میں گھر چھوڑ دوں گا۔ استاد صاحب نے جانا اپنی سائیکل پہ ہی ہے، شکریہ ادا کیا، دعائیں دیں، بیٹھے اپنی سائیکل پہ ہی۔ اس نے نہ نذرانہ دیا انہیں، نہ تحفہ دیا ہے، نہ پیسے دیے، نہ ان کی پینشن میں اضافہ کیا ہے، نہ انہیں بڑا گھر لے کے دیا ہے۔ کیا کیا اس نے؟ ادب کیا ہے، اس نے اپنے استاد کا احترام کیا ہے، اس نے ان کی تعظیم کی ہے۔ نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ استاد صاحب جب دوبارہ اس سائیکل پہ بیٹھتے ہیں نا تو انہیں محسوس ہوتا ہے میرا سائیکل تو پجاروں سے مہنگا ہے، اس لیے کہ پجاروں والے تو اتر اتر کے سائیکل کو سلوٹ کر رہے ہیں، انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ مہنگا ہے۔ جب آپ کسی کو احترام دیتے ہیں، کسی کی قدر کرتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ کا رویہ عقیدت والا ہو جاتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوسائٹی میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ 2 قسم کے بچے ہوتے ہیں، ایک بچہ وہ ہوتا ہے جس سے ماں باپ بات نہیں کرتے، کوئی کام نہیں بتاتے، کوئی گفتگو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اس کو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی، پتہ ہی کوئی نہیں کیا کہہ دے گا۔ وہ بیٹا ہے، وہ ہو سکتا ہے اس کی وہ کسی کے سامنے شکایت نہ کرے لیکن وہ اسے کوئی کام نہیں بتاتے۔ ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس پہ ماں باپ سارا ہی بوجھ رکھ دیتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جو اس نے کہنا ہے وہ اس نے کر دینا ہے۔ اب وہ بچہ سکون دیتا ہے، ماں باپ اس کی وجہ سے اپنے دل میں راحت محسوس کرتے ہیں۔ ماں باپ بوڑھے تھے، بچہ گھر آ گیا، 2 رویے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے چند مثالیں عرض کر رہا ہوں۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، گھر میں غریبی ہے، بچہ ڈیوٹی سے آیا ہے، اب ماں باپ اسے کوئی کام کہنا چاہ رہے تھے، دونوں نے منصوبہ بندی کی ہے اور لفظ جمع کیے ہیں، اپنی سادگی میں کچھ جملے تراشے ہیں۔ بیٹا جب آیا تو بڑے دھیمے لہجے میں کہا پتر ہمیں تیرے وسائل کا بھی پتہ ہے، مسائل کا بھی پتہ ہے، تنخواہ کتنی ہے ہم جانتے ہیں، خرچے کتنے ہم جانتے ہیں، لیکن پتر ہم بھی تیرے علاوہ کس کو کہیں، تیری بہن غریبنی کو 10-20 ہزار کی ضرورت پڑ گئی ہے تو کو مہربانی کر اس کے ساتھ بھی، اور بڑے دبے لفظوں میں، ڈر کے، محتاج جملوں میں۔ بچہ تو ایسے ہوا جیسے پہلے سے ہی تیار بیٹھا تھا، لاوا تھا، پھٹ گیا، کہنے لگا ابا جی آپ ہر وقت مجھے تکلیف ہی دیتے رہتے ہیں، اماں ہر وقت آپ کام بتاتی رہتی ہیں، بہن کو سمجھائیں نا آپ کہ میرے پہلے بڑے مسئلے ہیں، میں کہاں سے اسے پیسے دوں، آپ اسے کہیں۔ ماں باپ بیچارے ساری رات روتے رہتے ہیں، یار یہ اس نے کیا کیا، نہ دیتا چلو وہ ڈب سے جواب دے دیتا۔ ایک رویہ دوسرا ہے، بیٹا گھر آیا ہے، ماں باپ نے بات کی، کہا پتر وہ تیری بہن کو کوئی ضرورت تھی اور ہم تیرے مسائل وسائل دونوں کو جانتے ہیں، دل نہیں کرتا تجھے کہنے کو، لیکن پھر ہم تو اب عمر کے اس حصے میں ہیں کہ مزدوریاں نہیں کر سکتے، تجھے ہی کہنا ہے، تو اگر تو محسوس نہ کرے تو کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ تو پتر اٹھ کے قریب بیٹھ گیا ماں باپ کے اور اس نے ہاتھ پکڑ کے باپ کا چوم کے کہا ابا جی مجھے آپ ڈر ڈر کے کام نہ بتایا کریں، آپ حکم کریں، میری جان بھی حاضر ہے، یہ 20 ہزار کی کیا بات ہوئی، آپ جتنے کہیں گے میں بندوبست کروں گا، اور بہن کو بھی آپ یہ کہیں کہ وہ ڈرا نہ کرے، وہ اس گھر کے حصے دار ہے، یہ اس کا میکا ہے، یہاں تو فخر سے آ سکتی، ناز سے آ سکتی ہے، اسے کو جب آئے گی دروازہ کھلا ملے گا،
جب آئے گی بھائی کی شفقت ملے گی. بہن نے بھائی پہ ناز نہیں کرنا تو کس پہ کرنا ہے؟ روئیں گے اس کے ماں باپ بھی ساری رات ہی، پر دعائیں دیتے روئیں گے. روئیں گے، ان کا بھی تکیہ بھیگ جائے گا، پر ساتھ وہ یہ کہیں گے یا اللہ اس طرح کی اولاد سب کو عطا کرنا. یا اللہ دیکھنا اس بیٹے کو کبھی تیز ہوا نہ لگے. آپ جب بے ادبی کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، اور جب ادب کرتے ہیں، جب آپ اکرام کرتے ہیں، جب آپ کے لہجے کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے. میں سیکھنے والا ہر جگہ سے سیکھتا ہے نا. ایک دکاندار سے میں نے ایک بات سیکھی. ایک دن میں ان طالب علموں کو بتا رہا تھا، آپ کو بھی عرض کرتا ہوں. دکاندار سے ایک میں نے بات سیکھی. ایک صاحب دکاندار کے پاس آئے تو کوئی چیز مانگی، تو اس صاحب نے وہ چیز دکھائی تو کہنے لگے تسی ردی رکھ دے ہو جو کچھ بھی رکھ دے ہو، سب تو نکما تواڈے کول ہی ہوندا ہے، ہر شے بری تم سے ہی ملتی ہے. اور چہرے کے اثرات بھی اس طرح کے تھے کہ سامنے والا لاڑی پڑے. اور وہ دکاندار ہنس پڑا، اور اس نے ہنس کے بڑے خوبصورت انداز میں کہا بھائی لینا دینا تے مقدراں دا ہے، بولو تے ٹھیک نہ. وہ لینا دینا تے نصیباں دا ہے، ذرا بولی تے ٹھیک کرو، تہاڈی بولی نہیں ٹھیک. تو وہ شخص نا تھوڑا سا صحیح بولی تو اسے نہیں کی، لیکن وہ تھوڑا سا نا اس پہ اثر ہوا. اس کے چہرے پہ ایک نہ ماننے والی شرمندگی بھی ہوتی ہے. بندہ شرمندہ ہوتا ہے پر ماننے کو تیار ہے. ایک نہ ماننے والی شرمندگی چہرے پہ آئی. تو آپ جب ادب کے دائروں میں رہتے ہیں، جب آپ کا تعین اس طرح کا آپ اپنی زندگی میں طے کرتے ہیں کہ میں نے بے ادب نہیں ہونا، اور سامنے والے کا لہجہ بے ادبی والا ہو بھی تو نہیں ہونا، تو پھر آپ کچھ اور بن جاتے ہیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کی تلقین ان لفظوں میں کی کہ اس تلقین میں تاکید بڑی پائی جاتی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا جو چھوٹے پہ شفقت نہ کرے اور بڑے کا اکرام نہ کرے اس کی سزا کیا بیان کی؟ فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا، جو رحم نہ کرے ہمارے صغیر پر، اکرام نہ کرے ہمارے کبیر کا، ہمارے بڑے کا، اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، ہمارے میں سے نہیں ہے. وہ اس نے جو ادب کا خاص حسن ہمارے دین نے دیا ہے، جب اس نے فالو ہی نہیں کیا تو پھر وہ ہم میں سے. اور ادب سے مراد صرف خوشامد کرنا نہیں ہوتا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک خوشامد کرو تو ادب والے ہیں ہم، اور بعض لوگوں کو خوشامد کا نشہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے، تو خوشامد اچھی کریں تو وہ بھی کہتے ہیں بندہ بڑا با ادب ہے. میں اکثر کہتا ہوں ہاتھ چومنا بھی ادب نہیں. ادب تو یہ ہے کہ آپ کسی کا جب بھی ذکر کریں خیر کے ساتھ ہی کریں. آپ جب بھی کسی کے بارے میں آپ بات کریں تو آپ کے رویے سے ادب چھلکے. خالی جھک جانا تو یہ تو بھائی مطلب کے لیے بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی اس کی حاجت نہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے کبھی ہاتھ نہیں چومے، لیکن ہمیں صحیح طرح پتہ ہے کہ جو کہیں وہ مانتے ہیں. نیرا ہاتھ کا بوسہ لینا اور نیرا جناب سلوٹ کرنا اور سامنے آنا تو کہنا بلے بلے، اس سے بعض اوقات تکلف پیدا ہوتا ہے، مزاج کے اندر بعض اوقات شدت پیدا ہوتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی. ادب ہمیشہ، اور ادب کے بڑے دائرے ہیں. اب صحیح بخاری میں حدیث ہے استادوں کے مقابلے میں مسئلہ نہیں بتانا چاہیے، یہ بھی ادب ہے. آتا بھی ہو تو نہیں بتانا، بڑے بیٹھے ہوں تو کسی کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی ادب ہے. صوفیاء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ شیخ بیٹھا ہو تو تسبیح نہ چلاؤ، وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، تم تسبیح چلا رہے ہو، تم اسے بتانا چاہ رہے ہو کہ میں تو نیک آدمی ہوں، تو باتیں کر رہا ہے میں اللہ اللہ کر رہا ہوں. ادب کے جو معیار دین نے طے کیے ہیں ان کو آپ دیکھیں. اپنے بزرگوں کے سامنے آپ کو مسئلہ آتا بھی ہے تو نہ بتائیں، آپ ادب کا ماحول بنائیں. آپ کی طبیعت ادب والی ہو، ذوق ادب والا ہو، مزاج ادب والا ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا اور کبار صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے جید لوگ. کہتے ہیں بڑے بڑے اکابرین صحابہ بیٹھے تھے تو حضور نے سوال پوچھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ وہ درخت کون سا ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے، جو پھل زیادہ دیتا ہے، محبت زیادہ کرتا ہے، کون ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے؟
حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ تھا کہ کھجور کا درخت ہے. یہ صحیح بخاری ہے. او دوستو سننا بھلا میں کیا کہہ رہا ہوں. فرماتے ہیں مجھے پتہ تھا کھجور کا درخت ہے، پر چونکہ ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، چونکہ عمر فاروق بیٹھے تھے، چونکہ عثمان غنی بیٹھے تھے، چونکہ مولا علی بیٹھے تھے، چونکہ بڑے بڑے اکابرین بیٹھے تھے اور میں تھا بچہ. فرماتے ہیں جواب آتا بھی تھا تو میں نے اس لیے نہیں دیا کہ میرے باپ بیٹھے ہیں، میرے چچا بیٹھے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے صلاح دوں، ان کے ہوتے ہوئے میں بات کروں. فرماتے میں نے بتایا نہیں. لیکن جب کسی نے نہ بتایا تو حضور نے خود فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. فرماتے میرے دل میں خیال آ گیا کہ میرے ذہن میں جو جواب تھا بالکل ٹھیک تھا. دیا کیوں نہیں؟ بتایا کیوں نہیں؟ جواب آتا تھا پھر بھی نہیں بتایا. اس لیے کہ بڑوں کا ادب قائم رہے، بڑوں کا مزاج قائم رہے. لیکن یہاں تو بھائی استادوں کے ہاتھ سے 1 منٹ میں نکل جاتا ہے سارا کچھ. شاگرد کہتا ہے میں بتاتا ہوں نا استاد جی تو گوگل چلاتے ہی نہیں، اور میں تو گوگل کا مفتی ہوں پورا، میں نے تو مسئلہ نکال بھی لیا ہے، میں ابھی میں نکال کے دیتا ہوں. یہاں تو عبارتیں ٹھیک کرا رہے ہوتے ہیں طلباء اپنے اساتذہ کی، یہاں تو مرید کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ مجھ سے رائے لیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیری مریدی صحیح کیسے چلتی ہے. میں بتاتا ہوں آپ اپنی زندگی میں جب آداب لے آئیں گے، جب ادب لے آئیں، اور شدید ایمرجنسی بھی ہوتی تھی نا تو صحابہ ادب نہیں بولتے تھے. بعض اوقات ایمرجنسی میں ادب نہیں ہوتا. مطلب یہاں خدا نہ خواستہ میرے کپڑوں کو پیچھے آگ لگ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ پیر طریقت، راہبر شریعت، فلانا صاحب فلانا، جب تک سارے کپڑے جل جائیں. اگر ایمرجنسی ہو جائے نا، کپڑوں کو آگ لگ جائے تو کہا جاتا ہے جناب آگ لگ گئی آپ کے کپڑوں کو. ہو سکتا ہے نام لے کے کوئی پکارے، مولانا صاحب وہ دیکھیں آگ ہے. اتنے لمبے لقب نہیں ہوتے. لیکن صحابہ ایمرجنسی میں بھی حضور کا ادب کرتے. حضرت صدیق اکبر غار ثور میں ہیں، ایڑی پر ڈنگ مار رہا ہے سانپ، اور سانپ کا نام لے لے تو بندہ گھبرا جاتا ہے، لیکن ایڑی پہ ڈنگ مارا جا رہا ہے. جب تک ڈنگ لگ رہا ہے بار بار، اب اس کا اثر تیز ہوا، اس زہر کا اثر جب جسم پہ ہونے لگا تو آنسو آنکھوں سے نکلے، وہ حضور کے چہرہ نور پر آئے. تو محبوب نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنا چاہیے تھا نا سانپ 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 سانپ. پر حضرت صدیق اکبر ادب نہیں بھولے، کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. حضور میری ماں بھی قربان، حضور میرا باپ بھی قربان، فدا کا روحی و قلبی یا رسول. حضور میرا دل بھی قربان، حضور میری روح بھی قربان. یا رسول اللہ وہ سانپ نے ڈس لیا مجھے. ادب نہیں بھولے. وقت بدلنا ہے تو بدل جائے، لیکن آداب کبھی بھی امت کے ہاتھوں سے جانے نہ پائے. آداب کا ہر وقت خیال رکھا جائے، ہر وقت خیال رکھا جائے. آخری بات آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے. ہر جگہ ضروری نہیں کہ کوئی تنقید کا پہلو ہی نکالا جائے، ہر شخص کی نیت پر شک ہی کیا جائے، یہ ضروری نہیں. ایک ذہن بنا لیں، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، دین کی بات کرے، قرآنی تعلیمات کی بات کرے، وہ کوئی ہو، کوشش کریں کہ جو خیر کی بات ہو اس میں خیر کے ساتھ سپورٹ شروع کر دیں. ہم نے بہت زیادہ جو گروہ بندی شروع کر دی ہے، اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو اوپر لے کے آئیں. اقبال بار بار روتے تھے، کہتے تھے فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پن پنے کی یہی باتیں ہیں. کہتے تھے کیا اس طرح ہم آگے جائیں گے؟ کبھی برادریوں کے بت اور کبھی جماعتوں کے بت. تھوڑا سا نا اپنے ذہن کو بڑا کریں، اور دین کی بات آپ کو لگے صحیح کہ بندہ کچھ ٹھیک ہے، آپ نے بندے کی سپورٹ کرنی ہے کہ دین کی بات کی سپورٹ کرنی ہے. کوئی بھی کسی بھی رنگ میں جب حضور کا تذکرہ کرے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا تھا کہ وہ کماد کے کھیت سے، گنے کے کھیت سے کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، تو حضرت ابراہیم پہنچ گئے. وہ فرشتہ تھا انسانی شکل میں، فرمایا رب کا نام پھر سنا. اس نے کہا میں سارے اونٹ لے لوں گا. فرمایا تو نام لینا تو اونٹ سارے ہی تیرے. پھر تھوڑی دیر کے بعد چپ کر گیا. حضرت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے. دوبارہ سنا تو کہنے لگا ساری گائیں لے لوں گا. فرمایا ساری تیری ہوئی، نام دوبارہ سنا. نہ علماں وچ پھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو. وہ سارا کچھ دے دیا.
تو فرشتہ عرض کرنے لگا مالک یہ تو تیرے نام کے سچے عاشق ہیں، یہ سچے دیوانے، تھوڑا سا نا اتفاق کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو تھوڑا بڑا کر لیں، میچور کر لیں۔ جب لوگ انسانوں کی بجائے نظریوں کو سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں نا، ہم شخصیات کے نہیں نظریات کے قائل، جب نظریات کو ہم سپورٹ کریں گے، دین ایک نظریہ ہے اور نظریے کی سپورٹ کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ نظریہ ہمیشہ نظریہ ہوتا ہے، جاٹوں کے، باٹوں کے، ارائیوں کے، فلاں ہو کے بڑا جی لیا، اب کچھ مسلمانوں کے بھی تو جینا چاہیے کہ نہیں؟ یار صحیح بتاؤ، کبھی اپنا تعارف بتایا ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں؟ یہ بھی تو تعارف ہے نا ہمارا، یہ بھی تو بتانا چاہیے۔ آپ کون ہیں جناب؟ کہتے میں تو گجرانوالہ کا رہنے والا ہوں۔ آپ کون ہیں جناب؟ میں تو جناب گجرات کا ہوں۔ بھئی آپ یہ کہیں میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ حضرت سلمان فارسی سے کسی نے کہا نام بتائیں، کہنے لگے میرا نام اسلام ہے۔ کہا آپ کے والد کا نام؟ کہنے لگے اسلام۔ کہا دادا کا نام اسلام۔ پوچھتا جاتا آپ اسلام بتاتے جاتے، اس نے کہا جناب یہ کیا بات ہوئی؟ فرمانے لگے میرا سارا کچھ ہی میرا دین ہے۔ یہیں سے بات شروع ہوتی ہے اور یہیں پہ بات ختم ہوتی ہے۔ کچھ کبھی کبھی حضرت سفینہ ایک صحابی ہیں، جنگل میں رستہ بھول گئے تھے تو سامنے شیر آ گیا، تو شیر نے جب منہ کھولا تو پتہ ہے حضرت سفینہ کی زبان سے کیا نکلا؟ کہنے لگے او شیر ذرا خیال کرنا میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ اس مقام پہ بھی یہی نکل رہا ہے کہ میں نبی پاک کا غلام ہوں۔ ایمرجنسی میں بھی جب کہا میں حضور کا غلام ہوں تو شیر نے دو ملانی شروع کر دی، قدم چومنے شروع کر دیے، شیر پیچھے ہٹ گیا۔ تو آپ کی زبانوں پر یہ بات جاری ہو کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔